लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? हर बंदा चाहता है कि मुझे कोई शॉर्टकट मिले कि मैं कामयाब हो सकूं, तो इसे कहते हैं कानून कशिश। इसे हम कह सकते हैं ख्याल की ताकत। ख्याल क्या कामयाबी दिला सकते हैं इंसान को? सिर्फ ख्याल से बात नहीं बनेगी, ख्याल के साथ रेलेवेंट दूसरी चीजें जो है वो चेंजेस भी लाएंगे तो काम बनेगा। जो लोग अपने मतलब डिफरेंट शोबों में होते हैं, कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं, कुछ के वो आइडियल शोबे नहीं होते, वो कैसे तलाश करें और उसमें कैसे कामयाबी ढूंढें? एक बंदा मेरे पास आता था तो कहता था कि मैंने ना अरबपति बनना है। 70 पे था, मैं कहा अरबपति कैसे बनना? कहता मुझे आइडियाज आते हैं, ख्याल आते हैं। जो 70 से आया था आज उसके बाद बुगाटी भी है, उसके बाद शेवरलेट भी है, लेमोजीन भी है। जो ऑक्यूपेशन है उसके अंदर कामयाबी को कैसे तलाश किया जाता है? कैसे अपने दिमाग से, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अपनी कामयाबी को हासिल किया जा सकता है? जो बच्चा किसी भी महीने की 3, 12, 21, 30 पे पैदा होगा, इसे हम 3 का नंबर, इसे हम कहते हैं बिजनेस ग्रोथ। ये उसको बचपन से बिजनेस की थॉट्स आएंगी, बिजनेस क्रिएटिविटी आएगी, ख्याल आएंगे। 5, 14, 23 ये 5 का फिगर है। इसे हम कहते हैं जन्मभूमि छोड़ने वाले, पैदाइश का जगह छोड़ने वाले। वो जब बाहर की कोशिश करेगा फौरी वीजा लग जाएगा और बाहर जाके ये हाईली सक्सेसफुल होता है। कि जो बंदा बचपन से ख्वाब देखता है, प्लान करता है कि मैंने ये करना है, उसके अंदर वो नेचुरल टैलेंट होता है। गांव से बच्ची यही कहती है मुझे ना शायरी बड़ी आती है। मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ चेक की तो उसकी वही नंबर, उसकी क्रिएटिविटी वाला नंबर था। बहुत सारे टीवी ड्रामों की राइटर है वो। ये डॉक्टर जो डिस्पोंजा है, अपनी किताब के अंदर ये भी लिखा कि दिमाग एक तरीके से आप अपना बदल भी सकते हैं, अपने ख्यालात के जरिए आप सुपर नेचुरल जो पावर्स हैं उसको भी हासिल कर सकते हैं। दिमाग को बदलने का हथियार सिर्फ एक है दुनिया में, वो है मुराकबा, मेडिटेशन। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अब्दुल्ला भट्टी साहब, जिनसे हम जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्या सच्चाई है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से कैसे यूज कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम अपनी मुश्किलात को कैसे हल कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूहानियत से क्या ताल्लुक है। ये सब जानने के लिए पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, आप खैरियत से हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। सर, आज एक बड़ा मुनफरिद टॉपिक आपके लिए मैं लेके आया हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन इस्लाम। सर, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमें बताएं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा बाकी आपने बड़ा एक अछूता, नादर और बड़ा गैर मामूली किस्म का, हमारी जो जेन ज़ी है, हमारे जो नौजवान लोग हैं, हमारा मुआशरा जो स्ट्रगल में दौड़ रहा है हर फील्ड में, हर बंदा चाहता है कि मुझे कोई शॉर्टकट मिले, मुझे कोई ऐसा नुस्खा मिले, मुझे कोई ऐसा इसमें आज़म मिले, मुझे कोई ऐसी चीज़ मिले कि मैं कामयाब हो सकूँ, मैं शोहरत के आसमान पे चमक सकूँ। तो इसे कहते हैं कानून कशिश। कशिश का कानून इसे कहा जाता है। कानून का मतलब ज़ाब्ता, कानून, हदूदों के यूद कुछ। तो कानून कशिश ऐसा कहा जाता है कि एक ऐसा कानून, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा ज़ाब्ता अगर आप इसको अपना लेते हैं, तो कायनात की जो मख्फ़ी कुव्वतें जो हम वक़्त कायनात में काम कर रही हैं, जब आप उनके साथ लिंक्ड हो जाते हैं, फिर आप इसमें आज़म की तरह आप कुन फ़यकून के मकाम पे चले जाते हैं। यानी कि सोच, आपका दिमाग जो है, एक ख़्याल जब उसमें आता है, आप उस ख़्याल को इस तरह सोचते हैं, इस तरह अपनाते हैं, उड़ना-बिछोना अपनाते हैं कि वो ख़्याल आपके लिए हकीकत बन के शक्ल आता है। यानी कि ख़्याल है, इसे हम कह सकते हैं ख़्याल की ताकत, सोच की ताकत, इनर की ताकत। आपके अंदर एक ख़्याल पैदा हुआ, आपने उस ख़्याल को इस तरह अपनाया, अपने बातिन के तज़ाद दूर किए, कन्फ्यूजन दूर की कि वो ख़्याल हकीकत का रूप बन गया। हम कह सकते हैं कि ख़्याल की वो ताकत जिसके ज़रिए आप दुनिया की हर मसले को हल कर सकते हैं, या ख़्याल की वो ताकत जिसके ज़रिए आप दुनिया पे रूल कर सकते हो, हुक्मरानी कर सकते हैं। या एक चीज़ आपने सोची, सोचने के बाद ख़्याल आपने अपनाया, अपनाने के बाद आपके हाथ में वो इसमें आज़म आ गया, वो गुर आ गया, वो आपके हाथ में शॉर्टकट आ गया कि आप अपने हाथों से फिर करिश्मे देखते हैं। यानी कि इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आपने किसी की मुताजी को नहीं, किसी के पास नहीं जाना, आपने एक ख़्याल अपनाया कि मैंने ये काम करना है। आपने खिलाड़ी बनना है, आपने एंकर बनना है, आपने राइटर बनना है, आपने स्पोर्ट्समैन बनना है, सीएसपी अफसर बनना है, किसी भी मुआशरे के सरकर्दा और पहली लाइन का बंदे में जाना है, तो उस ख्याल के बाद फिर आगे हम चल के बताएंगे ये ख्याल तो है, लेकिन इस ख्याल को हकीकत का रूप कैसे धारना है। सिर्फ ख्याल ही काम नहीं करता, ख्याल के साथ अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस भी लानी है। अगर आप सिर्फ ख्याल पे रहते हैं, करते कुछ नहीं है, मैं इसकी मिसाल इस तरह दूंगा कि आपने गाड़ी ले ली, गाड़ी आप रोड पे ले गए और आप ख्याल सोची जा रहे हैं कि गाड़ी हवा में उड़ेगी, हवा में उड़ेगी, तो जब तक गाड़ी के अंदर वो चेंजेस नहीं आएंगी, वो गाड़ी नहीं उड़ेगी। जब आप गाड़ी को समंदर में उतार देते हैं और कहते हैं अब ये समंदर में तैरेगी तैरेगी, भी गाड़ी जब लाखों बंदे ख्याल की पावर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपना लें, खड़े हो जाए ऊपर, उसने चलना तैरना तब है जब उसके अंदर ज़रूरी चेंजेस आ जाएंगी। तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आम जो लोग गलती करते हैं, वो यही ख्याल अपना लें, अपनाने के बाद कायनात आपके दरवाजे पे आ जाएगी। और इस तरह नहीं होता है। उसके लिए हमें आगे डिटेल और तफसील से बताएंगे। अगर आप अपने ख्याल को हकीकत का रूप देना चाहते हैं, तो हमें क्या क्या स्टेप लेने हैं, कौन कौन सी पॉजिटिव चेंजेस लानी है, और अपनी ज़ात की ट्रिमिंग किस तरह करनी है ताकि आप कामयाब हो। सर, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो मतलब अपनी कामयाबी ढूंढ रहे होते हैं,
لیکن اپنے جو ان کے آکوپیشنز ہوتے ہیں اس کے اندر وہ خود سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں مس فٹ ہوں, میرے مطلب یہ آئیڈیل آکوپیشن نہیں ہے. پہلے تو یہ کہ جو آکوپیشن ہے اس کے اندر کامیابی کو کیسے تلاش کیا جاتا ہے, کیسے سوچ کے, کیسے اپنے دماغ سے, کیسے لا آف اٹریکشن کے تھرو اپنی کامیابی کو حاصل کیا جا سکتا ہے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. یہاں پہ میں تھوڑا سا ذکر کروں کیونکہ میں نیورولوجی, اسٹرالوجی, پامسٹری کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں, اور میں نے کتاب بھی پیچھے لکھی جو سنگی میں نے چھاپی, کرشمہ نام کتاب میں نے یہ لکھا ہے کہ ان ڈیٹ آف برتھ کے بندوں کے ساتھ یہ پروفیشن چلتا ہے. اس میں مثال دوں گا, کسی بھی مہینے کی ڈیٹ پہ اگر کوئی 3 پہ, 12 پہ, 21 پہ, 30, یہ تینوں 3 میں آئے گا, 3, 12, 21, 30, یہ بزنس گروپ ہم کہتے ہیں. آپ کسی بچے کو گھر پہ اٹھا لیں, کسی بھائی کو اٹھا لیں, جو بچہ کسی بھی مہینے کی 3, 12, 21, 30 پہ پیدا ہوگا, اسے ہم 3 کا نمبر, اسے ہم کہتے ہیں بزنس گروپ. یہ بزنس گروپ ہے. یہ اس کو بچپن سے بزنس کی تھاٹس آئیں گی, بزنس کریٹیوٹی آئے گی, خیال آئیں گے. اس کو جب کرکٹ ٹیم میں لیتا ہوں, میں حیران ہو گیا جب دیکھے جاوید میاں تھا 3 پہ تھا, وسیم اکرم تھا 3 پہ تھا, انضمام الحق تھا 3 پہ تھا. یہ وہ پلیئر تھے جنہوں نے کریٹیوٹی لائی, گیم میں بھی وہ کریٹیوٹی لے آئے. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کریٹیوٹی لاتے ہیں, جو تخلیق کے نئے نئے اینگل ڈھونڈتے ہیں, نئی نئی چیزیں, ان کو الہام ہوتا ہے, عرفان ہوتا ہے, چیزیں لاتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ ایسے, میں ایک نمبر دوں گا یہاں پہ, آپ اپنے دائیں بائیں ہلکے میں چیک کریں, یہاں پہ حیران ہو جائیں گے. 5, 14, 23, یہ 5 کا فگر ہے. 5, 14, 23, اسے ہم 5 کا فگر کہتے ہیں. یہ بندے جب باہر جانے کی کوشش, اسے ہم کہتے ہیں جنم بھومی چھوڑنے والے, پیدائش کا جگہ چھوڑنے والے. یہ اپنی جنم بھومی چھوڑتے ہی چھوڑتے, جب چھوڑتے ہیں تو ہائیلی سکسیسفل ہوتے ہیں. اچھا, ہائیلی سکسیسفل. اگر کوئی بندہ اس ڈیٹ آف برتھ پہ فال کرتا ہے اور وہ اپنے دوستوں آپ کو پوچھ لیتا ہے, جب وہ 5, 14, 23 پہ ہوگا اور وہ جب باہر کی کوشش کرے گا, فوری ویزا لگ جائے گا اور باہر جا کے یہ ہائیلی سکسیسفل ہوتے ہیں. اس طرح 6 کا نمبر آتا ہے, 5, 6 ہے, 12 ہے, 6 ہے, 15 ہے, پھر 24 ہے. اس طرح 1 کا آتا ہے, 1, 10, 19, 28. ٹیلنٹ وائز میں نے اس میں بتایا کہ ٹیلنٹ وائز یہ بندے بیوروکریٹ ہوتے ہیں, جاب کرتے ہیں, جنرل بنتے ہیں, چیف سیکرٹری بنتے ہیں, کمشنر بنتے ہیں, سارے ایسے لوگ بنتے ہیں. 2 کا پھر ہم آتے ہیں, یہ سے میڈیا سے, فائن آرٹ سے, پینٹنگ سے, ان چیزوں سے آتے ہیں. ہر بندہ جو چاہتا ہے کہ میں کسی فیلڈ میں کامیاب ہوں, تو پہلے اسے دیکھنا چاہیے کہ خدا نے, نیچر نے, اللہ نے مجھے کیا ٹیلنٹ دیا ہے. اگر وہ اور ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے, مثلا میں ہوں, مجھے بزنس کا پتہ ہی نہیں ہے. اچھا, میں جس فگر سے تعلق رکھتا ہوں, میں 4 ہو گیا, 22 ہو گیا, 31 ہو گیا, 13 ہو گیا, 4, 13, 22, 31, اس میں فال کرتا ہوں. یہ جہاں بھی ہو گئے, یا آپ یہ پروفیسر ہوں گے, یا یہ کہیں جاب کر رہے ہوں گے, یا پھر بڑی اپنی دنیا پوری کر رہے ہوں گے, اور یہ بے نیازی ہے یا ذکر اذکار ہے, تسبیح ادھر لگے ہوں گے. یعنی کہ یہ شارپ بزنس مین بن ہی نہیں سکتے. ہر بندہ جو چاہتا ہے, مثلا میرے پاس ایک بندہ جو میں ایک آیا تھا, کہتا ہے جی میں نے اربپتی بننا ہے. میں کہتا تم تو 70 پہ ہو. کہتے مجھے خیال آتے ہیں, مجھے خیال, میں کہ خیال کیا آتے ہیں, کہتے مجھے خیال آتے ہیں میں یہ کر لوں, یہ کر لوں, یہ کر لوں. تو میں نے جب اس کو تسبیح ذکر اذکار دیا, اس نے خیال کیا, وہ آج ٹھیک 10 سال بعد اس کے پاس 22, 23 گاڑیاں ہیں, اور گاڑیاں بھی لیموزین اور بگوٹی تک جو 50 کروڑ کی آتی ہے. ایک بندہ, میں مجھے ابھی بھی یاد ہے, ساتھ والے گاؤں میں گیا, وہ کہتا ہے جی میں نے نا پاکستان ٹیم میں شامل ہونا ہے, میں نے پاکستان ٹیم میں جانا. نام اسے 1 میں تھا, ویسے 3 میں تھا. وہ مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کے باپ سے کہا, یار یہ بندہ جو کہہ رہا ہے نا, کہتا ہے اٹھتے بیٹھتے کہتا ہے میں نے پاکستان ٹیم میں جانا ہے. میں کہا یہاں تو لوکل کلچر وہ سوٹ نہیں کرتا, اگر آپ یہاں رہیں گے تو اس کو وہ ماحول, وہ ساری چیزیں نہیں ملیں گی. اس کے بعد پروفیسر تھا, میرا دوست تھا, تو میں کہ اس کو لاہور آ جاؤ. لاہور آ گیا تو وہ 5 سال پاکستان کا چیمپئن رہا بیڈمنٹن میں. اچھا, بات یہ ہے کہ جو بندہ بچپن سے خواب دیکھتا ہے, پلان کرتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے, اس کے اندر وہ نیچرل ٹیلنٹ ہوتا ہے. جو بندہ سپورٹس کرتا ہے نا, اس کو پتہ ہوتا ہے وہ اچھا شاٹ ہٹ مار لے گا, گول کر لے گا, اچھی چیز کر لے گا. جس کے اندر ٹیلنٹ نہیں, وہ ہوتا ہی نہیں. سپورٹس مین کون ہوتے ہیں جن کی باڈی کے اندر سپرنگ اور لیگامنٹس تگڑے ہوتے ہیں, اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو جب ایسا کوئی بچہ دیکھتا ہے, پھر وہ اپنے خیال کے مطابق ایکٹ کرتا ہے, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ کامیابی کی طرف چلا گیا. یہ نہیں کہ آپ نے خیال, آپ کا شعبہ کوئی اور, مثلا آپ کا شعبہ بزنس کا ہے, آپ نوکری میں اکثر ایسے لڑکوں سے کہتا ہوں کہ یار نوکری چھوڑ دو, خدا کے لیے دہی بلے لگا لو, یہ کر لو. کچھ لڑکے میرے پاس 30-35 آ چکے ہیں جو اب بیوروکریٹ ہے پاکستان کی مختلف, کوئی پولیس میں ہے, کوئی DMG افسر میں. میں نے کہا تھا تمہارا گروپ یہ بنتا ہے. مجھے آج بھی یاد, ایک بچہ, ایک دوست میرے پاس آیا پاک پتھر سے, مجھے کہنے لگا کہ نا یہ میرا بھائی ہے, اس نے BA کر لیا ہے, تو اس کو نا میں ابھی چاہتا ہوں کہ اس کو نا اپنے دفتر میں کوئی کلرک شرک لگوا دے. میں نے اس کی ڈیٹ آف برتھ پوچھی, میں کہ یار تمہاری ڈیٹ آف برتھ تو بیوروکریٹ والی ہے, تم DMG افسر بن سکتے ہو. ہاں, یہاں ایک اور بات ہے, اگر کسی بندے کے اندر ٹیلنٹ ہے تو خدا اس کی اسی فیلڈ میں مدد بھی کرتا ہے. وہ بندہ, مجھے ابھی فراز اس بچے کا نام تھا, کہتا ہے جی مجھے آپ یہاں رکھوایا. میں کہ تمہاری ایج کیا؟ کہتا ہے میری ایج 21 سال ہے. اس نے جب CSS کا ایگزام دیا, ایگزام دینے کے بعد وہ بڑے آرام سے سلیکٹ ہو گیا. ایک بندہ وہ سلیکٹ ہونے کے بعد آج کل وہ امریکہ میں, یعنی کہ امبیسی میں کام کر رہے ہیں. ایک اس طرح بے شمار میرے پاس بچے آئے جو آ کے کہتے تھے ہم نا, میں کہتا تم بیوروکریٹ ہو, تمہاری یہ نمبر بنتا ہے.
کوشش کرتے رہے, ایک دفعہ دو, میں کہا تم نے بننا ہے. وہ آج بچے اپنی کسی نہ کسی سیٹ پہ بیٹھے ہیں. بزنس میں ایسے میں کہتا ہوں یار خدا کے لیے چاہے دہی بلے لگا لو, چاہے سموسے لگا لو, چاہے کوئی چھوٹا موٹا کام کرو. ایک بہت بڑا بزنس میرے پاس ہے, وہ مجھے کہنے لگا, میں جو بچپن سے آئیڈیاز آتے تھے, خیال آتے تھے, میں کیا کرتے کہتے میں نا اسکول جب کالج پڑھتا تھا نا, اسکول پڑھتا تو باہر باہر نکل کے میں ٹافیاں بیچتا تھا. جب میں کالج گیا 2 سوٹ لینے, واپسی پہ بلوں میں سوٹ بیچ کے گھر جانے. یعنی کہ یہ بریڈ وہ ہوتی ہے جو ہمہ وقت اس پہ چلتی ہے کہ میں نے پیسہ کمانا ہے. تو ایسے لوگ جو بسفٹ لوگ ہوتے ہیں, ان کا ٹیلنٹ کچھ اور ہے, لگے کچھ اور ہوئے ہیں. آپ نے بے شمار ایسے لوگ دیکھے جو ڈاکٹر بنے ہیں, ڈاکٹر بننے کے بعد کوئی میوزک بجا رہا ہے, کوئی ٹی وی پہ اینکری کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, ان کو سیٹسفیکشن وہاں ہے. تیسری بات یہ ہے, آپ کا جو ٹیلنٹ ہے اگر آپ اس سے ریلیونٹ فیلڈ میں ہوتے ہیں تو آپ انجوائے کرتے ہیں. اگر آپ ریلیونٹ فیلڈ یا بور ہوں گے, آپ کے اندر تھرل نہیں آئے گی, جوش نہیں آئے گا. لا آف اٹریکشن کام تب کرتا ہے جب آپ اپنی دیکھتے ہیں کہ میرا یہ مزاج ہے, یہ میری نیچر ہے, یہ میری فطرت ہے, یہ میرا ٹیلنٹ ہے, میں یہ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, پھر وہ اپنی ذات کی ٹریمنگ کرتا ہے کہ میری ذات کے یہ ویک ایریاز ہیں. آپ نے کرنا کامیاب بزنس مین بننا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں مارکیٹ کا جھکاؤ کدھر ہے, مارکیٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے, مارکیٹ میں کون سی چیزیں ختم ہوگی. پاکستان میں ایک بڑا عرصہ پہلے میں ایک مثال دیتا ہوں, ایک بندہ کراچی سے میرے پاس آیا, تو اس وقت پاکستان میں جو بال پوائنٹ ہمارے چل رہے تھے نا, بال پوائنٹ ایسے تھے, مجھے اب بال پوائنٹ میں پریکٹیکل لوگوں کو مثال کر کے دیتا ہوں. یہ بال پوائنٹ نہیں تھا, یہ ٹک کرنے والا نہیں تھا. میں نے اسے مشورہ دیا, یہ 30 سال پہلے کی بات ہے. میں کہ یار پاکستان میں جو بھی ہے نا وہ کیپ اتر جاتی ہے اوپر, کوئی ایسا طریقہ ہے کہ یہ ایسا بنے کہ یہ ایسے بند ہو جائے, ایسے ہو جائے. آئیڈیاز کو پسند آ گیا. جب اس نے بال پوائنٹ بنایا تو پوری مارکیٹ کو اس نے صاف کر دیا. بزنس کا لاجک کیا ہے کہ آپ نے خیال کیا, ایک پلان کیا, مارکیٹ کی ڈیمانڈ سمجھی. لیکن جو بزنس مین مائنڈ کے ہوتے ہیں ان کو خیال آتے ہیں. مجھے بچی ایک میرے پاس ہے کہ گاؤں سے بچی ہے, کہتی ہے مجھے نا شاعری بڑی آتی ہے. میں اس کی ڈیٹ آف برتھ چیک کی تو اس کی وہی نمبر, اس کی کریٹیوٹی والا نمبر تھا. میں کہا بیٹا تم شاعری کرو. آج وہ میں اکثر ٹی وی پہ دیکھتا ہوں, کراچی شادی اس کی ہوئی, بہت سارے ٹی وی ڈراموں کی رائٹر ہے وہ. یعنی کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے ہم گھر والوں کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر ٹیلنٹ کون سا ہے, نیچر نے اسے کیا عطا کیا ہے. ہم پریشر کوکر میں ڈال کے کہتے ہیں کہ ہر بچہ ڈاکٹر بنے گا, ہر بچہ انجینئر بنے گا. بھی اگر اس کے اندر وہ ٹیلنٹ ہی نہ وہ انجوائے کرے گا نہ وہ لطف لے گا, تو کامیابی تب ہے جب ریلیونٹ فیلڈ کے اندر رہا جائے, اس کی ریکوائرمنٹ پوری کی جائے, اور اس کے جو سپر لوگ ہیں ان کو فالو کیا جائے, پھر آپ کامیاب ہوتے ہیں. لا آف اٹریکشن آپ نے اپنا لیا, لیکن آپ نے اپنی ٹریمنگ نہیں کی, اپنی نیگیٹیوٹی ختم نہیں کی, مایوسی ختم نہیں کی, ڈپریشن ختم نہیں کیا, اپنے حسد ختم نہیں کیا, کینہ ختم نہیں کیا, بغض ختم نہیں کیا, تو لاکھوں لا آف اٹریکشن آپ اپنا لیں. دنیا میں کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں؟ جب وہ خیال کو اپناتے ہیں تو خیال کے بعد ان کے اندر تضاد ختم ہوتا ہے, ان کے اندر کنفیوژن زون ختم ہوتا ہے, گرین زون ختم ہوتا ہے. پھر جو بھی اپناتا ہے, پھر نیچر کا کیا قانون ہے, آپ حیران ہو جائیں گے. جب بھی کوئی بندہ لا آف اٹریکشن کو بناتا ہے کہ میں نے یہ بننا ہے, اس نے ایک خیال اپنا لیا کہ میں اس کو پورا, میں نے اس فیلڈ کی ہائٹ کو چھونا ہے, میں نے سپر بننا ہے. وہ اس خیال کے بعد وہ بار بار سوتے وقت بھی سوچے گا, صبح بھی سوچے گا. تو کائنات میں جو مخفی قوتیں, اللہ بڑا انصاف والا, اللہ بڑا عادل ہے, اللہ موت سے شفیق ہے. جب بھی کوئی انسان کوشش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے جتنی کوشش کرو گے قرآن پاک میں اتنا تمہیں دوں گا. یا میں اللہ پھر اور بات کرتا ہے, جیسا گمان کرو وہ جو بات ہے, جب پھر وہ بندہ اس کے مطابق چلتا ہے, پھر کامیابی اس کا, پھر کائنات کی مخفی قوتیں اس کا ساتھ دیتی ہیں. غلطی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم خیال کو بھی ادھورا, لا آف اٹریکشن کو ادھورا مینیفیسٹیشن کر لی, مینیفیسٹیشن کے بعد لا اٹریکشن کی طرف جائیں, پھر کریٹیوٹی کی طرف جائیں. جب آپ تینوں چیزیں اپناتے ہیں پھر آپ کامیابی کی طرف جاتے ہیں. سر یہ تو آپ نے بڑا اچھا, بڑا بہترین آپ نے اس کو ایکسپلین کر دیا. لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں آپ کی نظر سے کون سے ایسے لوگ گزرے ہیں جو لا آف اٹریکشن کے تھرو کامیابی حاصل کی, اپنی سوچ کو پازیٹیو کیا, اور ایک مثال بنے جس سے ہم بھی انسپائر ہو سکتے ہیں اور جن سے آپ نے بھی انسپریشن حاصل کی ہو؟ بیٹا نیٹ پہ اگر آپ جائیں نا تو آپ کو آسانی سے مل جائے گا ڈاکٹر جو ڈسپینزا, جی مشہور ڈاکٹر جس نے بڑا لکھا ہے اس پہ, 1960-62 میں امریکہ میں پیدا ہوا. اور نیچر بڑے عجیب کھیل کھیلتی ہے انسان کے ساتھ. حضرت انسان جو ہے نا, میرا بڑا ہمیشہ شروع سے مطالعہ رہا ہے کیا کیا کام کرتا ہے. ڈاکٹر جو ڈسپینزا ہے نا, یہ جب جوان ہوا 24-25 سال کا تھا یا 27 سال کا تھا, یہ اس کا ایکسیڈنٹ کسی اسپورٹس ایکٹیویٹی میں حصہ لے رہا تھا, گاڑی ٹکرائی, اس کی 6 مورے ٹوٹ گئے, پسلیاں ٹوٹ گئی. ڈاکٹروں نے اس کو بیڈ پہ لٹا دیا, سارا نیٹ پہ پڑا ہے. کتاب اس نے بڑی خود لکھی ہے, بیکم اے سپر نیچرل. آپ ایک سپر دیکھیں نا, خواب بندے سارے دیکھتے ہیں کہ میں نے سپر نیچرل بننا ہے, میں نے اسم اعظم لینا ہے, میں نے شارٹ کٹ لینا ہے, میں کن فیک کن کی چھڑی میرے ہاتھ میں ہونی چاہیے, ساری دنیا کی جنات میرے قبضے میں ہونی چاہیے, دنیا ایلون مسک میں نے بننا ہے, بل گیٹس میں نے بننا ہے. بھئی آپ بنو, دیکھو پہلے ٹیلنٹ کیا ہے. زخمی ہو گیا, زخمی, ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہارا آپریشن کے علاوہ کوئی علاج نہیں. ڈاکٹر ڈسپینزا نے کہا کہ میں نے آپریشن نہیں کرانا,
اب ایک بندہ جو ہے اس کی مورے 6-7 ٹوٹ گئے ہیں, پسلیاں ٹوٹ گئی, بیڈ پہ لیٹا ہے, وہ چل نہیں سکتا. جب اس دنیا میں انقلاب آیا اور دنیا ہل کے رہ گئی اس کے ایونٹ سے, اس نے کہا جی میں نے آپریشن نہیں کرانا. اس نے خیال کیا اپنایا, میرے ساتھ اس کے بعد میں اور بھی دوسرا واقعہ دوں گا. خیال اس نے یہ اپنایا کہ میں تندرست ہوں, میں بیمار نہیں ہوں. اچھا, کچھ لوگ جو لا آف اٹریکشن کا غلط استعمال کرتے ہیں نا, میں کروڑ پتی بنوں گا یا بن سکتا ہوں, جو اصل کرتے ہو کہتے ہیں میں کروڑ پتی ہوں. جب بھی کوئی لا آف اٹریکشن کا بندہ جب وہ فیوچر یا ماضی سے نکل کے پریزنٹ میں نہیں نہ آئے گا, وہ کامیاب نہیں ہوگا. مطلب مجھے جو سمجھ آ رہی ہے کہ اس کا بڑا میٹر کرتا ہے آپ کی پازیٹیو تھنکنگ اور اس پازیٹیو مائنڈ. اور مثلا کہتے میں کروڑ پتی ہوں, میں نے لیموزین گاڑی لینی ہے, تو آپ نے کہا مجھے لیموزین گاڑی مل گئی ہے. ملے گی نہیں, لوں گا نہیں. جب آپ کی یہ کیفیت آتی ہے میرے پاس کروڑ روپیہ آ گیا ہے, اگر آپ لا آف اٹریکشن کی بات کریں, تو پھر آپ کے اندر وہ فیلنگ آتی ہے, آپ کا برین کام کرتا ہے, کچھ کرتا ہے. نکولا ٹیسلا نے جو بات کی تھی نا کہ کائنات جو ہے یہ وائبریشن انرجی پہ چلتی ہے. جب آپ یہ خیال کر لیتے کہ مجھے یہ چیز مل گئی ہے, اس کی فیلنگ اور ہے, ملنی ہے اس کی فیلنگ اور ہے, ملے گی کہ نہیں اس کی فیلنگ اور ہے. آپ نے فیلنگ اپنا لی کہ مجھے مل گئی ہے, ساتھ ہی آپ نے کائنات کی مخفی قوتوں جو وائبریشن ہے, کائنات کی انرجی, اس کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہو گیا ہے. پھر کائنات کی مخفی قوتیں آپ کا ساتھ دے گا. اب ہم آتے ہیں ڈاکٹر ڈسپوزا کی ضرورت. ڈاکٹر ڈسپوزا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, بیڈ پہ لیٹ گیا. ڈاکٹر ڈسپوزا نے یہ اپنے دماغ میں یہ خیال دوڑایا کہ میں ٹھیک ہوں, میں تندرست ہوں, میں بیمار نہیں ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا باتیں کہانیاں اسٹوری زندہ کریکٹر ہے, ساری دنیا اسے جانتی. پھر اس نے جو کتاب لکھی بیکمنگ اے سپر نیچرل, ٹھیک 9 ہفتوں کے بعد وہ کھڑا ہو گیا. ڈاکٹروں نے کہا, سب ڈاکٹروں نے کہا کہ تم بغیر آپریشن کے کھڑے نہیں ہو سکتے, تم بغیر آپریشن کے چل نہیں سکتے. ڈاکٹر ڈسپوزا نے کہا کہ میں 9 ہفتوں بعد کھڑا ہوں, میں چل رہا ہوں. اس کی لائف بدل گئی. اچھا, نیچر کیا رول ادا کرتی ہے یہاں پہ؟ خدا بڑا رحیم کریم ہے. خدا جب کسی انسانیت پہ کوئی رحم کرتا ہے نا, کسی دماغ کے کسی انٹیلیجنٹ بندے کے دماغ میں وہ سوچ ڈالتا ہے. اب اللہ نے کام لینا تھا لا آف اٹریکشن کے حوالے سے, یقین کے حوالے, جو ہم اسلام کے آگے بات کریں گے. کھڑا ہو گیا. کھڑا ہونے کے بعد پھر اس نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو جی, نہ میں نے آپریشن کرایا, نہ میں ڈاکٹر کے پاس گیا, میری مورے ٹوٹے ہوئے تھے, میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی, میں ٹھیک 9 ہفتے کے بعد خیال کی طاقت سے. ہمارا ٹاپک کیا آج کا, کہ کیا خیال کی طاقت سے دنیا پہ حکمرانی ہو سکتی ہے؟ کیا خیال کی وجہ سے دنیا کے سب سے بڑے عمل کی وجہ سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ وہ کھڑا ہو گیا. اسی طرح پھر ایک اور, جب اس نے کامیاب ہو گیا, کامیاب ہونے کے بعد بہت ساری فلمیں بنائی. اچھا سر, یہ ڈاکٹر جو ڈسپوزا ہے, انہوں نے ایک اپنی کتاب کے اندر یہ بھی لکھا کہ جو دماغ ایک طریقے سے آپ اپنا بدل بھی سکتے ہیں, اپنے خیالات کے ذریعے آپ سپر نیچرل جو پاورز ہیں اس کو بھی حاصل کر سکتے ہیں, اور اپنے دماغ سے ہی آپ جو سے نا یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں, اپنی تھنکنگ کو پازیٹیو کرتے ہیں. بہت اچھا سوال, میں انجوائے کروں گا اس سوال کو, اور میرا فیوریٹ سوال ہے. ڈاکٹر جو میں اس پہ متاثر ہوا نا, اس پہ میں جب کوئی بندہ حقیقت پا جاتا ہے نا, جب بندہ سچ پا لیتا ہے, پھر اس پہ بندہ مزہ آتا ہے, اس کو دیکھ کے, اس سے بات کر کے, اس کو پڑھ کے. ڈاکٹر ڈسپوزا نے بڑی پیاری بات کی کہ انسانی برین جو ہے نا, ہمارا ڈرائیور ہے, انسانی دماغ میں چلاتا ہے دنیا میں, ہر اٹھک بیٹھک ساری وہ چلتا ہے. اس نے کہا کہ دماغ کو بدلنے کا بھی اختیار دنیا میں ہے. اچھا, ایسے لوگ جو کامیاب نہیں ہیں, ایسے لوگ جو ناکام ہیں, بار بار ناکام ہو رہے ہیں, جو اپنی من پسند فیلڈ, من پسند جاب, من پسند عہدے پہ نہیں ہیں, وہ کیا کرے کہ اس تک پہنچ جائے. اس نے ہتھیار بتایا, دماغ کا ہتھیار. اب ہم یہاں اسے یہ کہیں گے دماغ کو بدلنے کا ہتھیار. اس نے بڑی پیاری بات کی کہ دماغ کو بدلنے کا ہتھیار صرف ایک ہے دنیا میں, وہ ہے مراقبہ, میڈیٹیشن. بالکل بالکل. میڈیٹیشن یعنی کہ آپ جب میڈیٹیٹ کرتے ہیں, مراقبہ کرتے ہیں, مراقبہ کا مطلب ہے غور کرنا, تفکر کرنا. اللہ کی ذات بار بار کہتی ہیں کہ جب غور و فکر کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. آپ کے لیے نالج کے لیے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ جب کوئی طالب علم, جب کوئی عبادت گزار, جب کوئی مذہبی آدمی, جب کوئی پیغمبر نبی, جب وہ عبادت ریاضت مجاہدہ کرتا ہے, تو اللہ کی اس پہ جب پہلی تجلی اس پہ وارد ہوتی ہے, تو فوری طور پہ تنہائی ڈھونڈتا ہے. کوئی موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ جاتے ہیں, کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے ہیں, دنیا سے لگ تلگ. جب کوئی بندہ خدا مہربان کسی پہ ہوتا ہے, وہ اس پہ تجلی پڑتی ہے, وہ تنہائی ڈھونڈتا ہے, گوشہ نشینی ڈھونڈتا ہے. گوشہ نشینی میں بیٹھ کے وہ غور کرتا ہے, فکر کرتا ہے کائنات پہ, اپنی ذات پہ, اپنی نیچر پہ. ڈاکٹر ڈسپوزا کہتا ہے. سر میں یہاں پر آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں, آپ نے مراقبے کے بارے میں تھوڑا ذکر کیا,
میں دیکھنے والوں کی نالج کے لیے تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ نے مراقبے کو تھوڑا سا بتائیں کہ یہ ہے کیا ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ کیسے کیا جاتا ہے, اس ہاں. کے فائدے کیا ہیں؟ مراقبہ یہ ہے کہ جب بندہ کوئی اکیلے بیٹھ کے تنہائی میں یا کسی جگہ بیٹھ پہ غور کرتا ہے اپنی ذات پہ, اور غور کرنے کے بعد وہ جب میڈیٹیٹ کرتا ہے, بار بار کسی خیال پہ سوچتا ہے, تو اللہ کی ذات کا سسٹم یہ ہے کہ ہمارا دماغ, یہ پوری دنیا مانتی ہے کہ ہمارے دماغ کا صرف 5 سے 6% استعمال ہوا ہے. بالکل. جب کوئی میڈیٹیٹ کرتا ہے, جب کوئی مراقبہ کرتا ہے, غور کرتا ہے, غور کرنے کے بعد اس کے دماغ کی باقی جتیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں, اس کو کائنات کے راز پتہ چلنے شروع ہو جاتی ہے, کائنات کے اسرار سے پردہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیں جتنے بھی صوفیہ کرام تھے, اس میں ابن عربی لے لیں, مولانا روم لے لیں, امام غزالی لے لیں, بلے شاہ لے لیں, میاں محمد بخش لے لیں, بابا فرید لے لیں, شاہ حسین لے لیں, وارث شاہ لے لیں, یہ سارے کے سارے مراقبہ کرتے تھے. صوفی مراقبہ کیسے کرتے ہیں؟ صوفیہ سب کو مراقبہ کرایا جاتا ہے کہ دل پہ اللہ ہے اور آپ نے اس کو خیال سے پڑھنا ہے, یا مراقبہ کرایا جاتا ہے کہ تصور شیخ کرنا ہے کہ مرشد کا تصور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ مراقبے کی قسم. مراقبہ یہ ہوتا ہے کسی ایک خیال میں دنیا سے بے خبر ہو جانا. کوئی ایک نقطہ, کوئی ایک لفظ, کوئی ایک خیال جس پہ غور کرتے کرتے آپ دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جائے. جب آپ دنیا سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں تو کائنات کی دوسری دنیا سے پھر رابطہ آپ کا ہوتا ہے. اگر آپ اس دنیا میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رابطہ دوسری دنیا سے ہو جائے, آپ کا دوسری انفارمیشن کے سپر کمپیوٹر سے ہو جائے, جہاں پہ انفارمیشن ہے, علام ہے, عرفان ہے, جہاں پہ بہت کچھ ہے, اس کے لیے آپ کو پہلے اس دنیا سے ڈسکنیکٹ ہونا پڑتا ہے. اس کے بعد پھر آپ کو میڈیٹیٹ کرنا پڑتا ہے. میڈیٹیٹ, میں حیران ہوں, کرشن نے ارجن سے 6000 سال پہ ہندو نے اس نے کہا تھا جب تک تم اپنے دماغ کے منتشریت اور بے لگام گھوڑے کو قابو نہیں پاؤ گے, تم اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگے. بدھا جب ایک محل میں بیٹھا ہوا تھا, جب اس میں پہلی تجلی وارد ہوئی تو جا کے جنگل میں بیٹھ گیا. جنگل میں بیٹھ کے اس نے ایک درخت کے نیچے غور و فکر کیا. آقا کریم غار راہ میں جاتے تھے, وہ سارے اولیاء کرام, صوفی کرام جب وہ تنہائی میں جاتے ہیں, کوئی غار میں, کوئی پہاڑ پہ, کوئی جنگل, کوئی صحرا میں جانے کے بعد وہ میڈیٹیٹ کرتے ہیں, غور کرتے ہیں, تفکر کرتے ہیں. جب غور کرتے کرتے اس دنیا سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں, پھر ان کے اندر سپر کمپیوٹر کی انفارمیشن آنا شروع ہو جاتی ہے, یا ہم کہتے ہیں کہ ان کے روحانی یونٹس آن ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو کائنات سے متعلق ہوتے ہیں. صوفیہ کرام اس کو لطائف ستہ کہتے ہیں. اس ہمارا پروگرام سے ہٹ دے, کس دن ہم اس میں ڈیٹیل بات کریں گے, یہ روحانی جسم کیا ہے, نارمل جسم کیا ہے. مراقبہ کا مطلب ہے کہ آپ نے مراقبہ کیا, اپنے ڈی میرٹ سوچے کہ میری شخصیت کے اندر جلد بازی ہے, بے چینی ہے, بے صبری ہے, نیگیٹیوٹی ہے, میں کام کو ادھورے چھوڑتا ہوں. جب آپ من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ, جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا اپنے رب کو. جب آپ اپنی شخصیت کا محاسبہ کرتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں, پھر آپ کو سمجھ آتی ہے میں تو یہ غلطی کر رہا ہوں, میں تو یہ غلطی کر رہا ہوں. دماغ میں پھر آپ کہتے نہیں میں نے دوبارہ یہ غلطی نہیں کرنی. ہتھیار کیا ہے کہ آپ نے ڈائگنوز کر لیا, جلد بازی, بے چینی, ادھورے چھوڑنا, نیگیٹیوٹی ہونا, کام نہ کرنا, اس پراپر ہوم ورک نہیں کرنا, تیاری نہیں کرنی. دیکھیں آپ بغیر ڈرائیونگ گاڑی چلانی, ڈرائیور سیکھو پہلے, جہاز. جب تک آپ ریلیونٹ شعبے کا علم نہیں سیکھیں گے نہیں کریں گے. تو وہ کہتا ہے کہ جب آپ مراقبہ کرتے ہیں تو اپنی ٹریمنگ کرتے ہیں, اپنی ذات کے کمزور ایریا, غلط ایریا, ان کو دور کرتے ہیں. پھر اپنے اندر وہ پازیٹیوٹی پیدا کرتے ہیں کہ دنیا کے کامیاب لوگوں نے کیا کیا. پھر وہ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ اپنی ٹریمنگ کرتے ہیں, اپنے نقائص, اپنی خامیاں دور کرتے ہیں, پازیٹیوٹی لاتے ہیں. پھر جب وہ دماغ کو پازیٹیو اپنا کے معاشرے میں کسی جگہ پہ, کسی سیٹ پہ, کسی بزنس میں, کسی جاب پہ آتے ہیں, پھر وہ کامیاب ہوتے ہیں. اچھا سر, ایک فلم ہے دی سیکرٹ کے نام سے. اچھا, اس کے اندر لا آف اٹریکشن کو بڑا اچھے سے دکھایا گیا, لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں, بہت متاثر ہوتے ہیں. تو ہمیں بتائیے گا کہ اس فلم کو بنایا کس نے اور کس مائنڈ سیٹ سے بنایا ہے, اس کے اندر کیا سبق ملا ہے ہمیں؟ فلم میں دیکھتا ہوں, اس میں رونڈا بائرن خاتون جس نے یہ فلم بنائی ہے, اور اس نے فلم میں اس نے سیکرٹ اس نے دنیا کے کامیاب ترین, ڈاکومنٹری فلم ہے, دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کو شامل کیا جنہوں نے اپنی ایکسپیرینسز, اپنے تجربات, اپنی آپ بیتیاں بتائیں. اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو خیال آپ اپناتے ہیں, اپنانے کے بعد کائنات کی مخفی قوتیں پھر آپ کا ساتھ دیتی ہیں. پھر اس فلم میں بتایا گیا کہ جو دنیا کے کامیاب لوگ تھے انہوں نے کس طرح ایک خیال کو لیا, چنا, اپنی ذات پہ نافذ کیا. جب اپنی ذات پہ نافذ کیا تو پھر کائنات نے ان کا ساتھ دیا. مرکزی خیال اس فلم کا یہی تھا, اگر کوئی خیال آپ نے اپنا لیا اور اس خیال کو پھر آپ نے حقیقت کی شکل کیسے دینی ہے. اور دوسرا میسیج اس پہ بنیادی طور پہ یہی تھا کہ اگر کوئی خیال اپنا لیتے ہیں تو پھر کائنات میں جو مخفی سسٹم چل رہا ہے, اسی عالم صوفیہ کرام اسی رجال الغیب یا تکوینی لوگ یا کائنات میں کے مخفی قوتیں لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, ایک بڑی خوبصورت بات یہاں کرتا ہے سیکرٹ فلم میں, آگے پھر پہ آؤں گا, کہ جب میں کسی پہ راضی ہو جاتا ہوں تو کائنات کی مخفی قوتوں کے دلوں پہ لکھ دیتا ہوں میں اس بندے پہ راضی ہوں. یا اسے ہم یہ کہیں گے کہ میں یہ کہوں گا کہ جب خدا کسی پہ مہربان ہوتا ہے نا تو کائنات کی ہر چیز اس پہ مہربان ہو جاتی ہے.
ایک بندہ میرے پاس آیا سیکرٹ فلم کے, پھر میں بات کروں گا کسی, وہ میرے پاس آنے لگا کہ میں نا پلاسٹک کی جوتیوں کی ریڑھی لگاتا تھا, پلاسٹک کی جوتیوں کی ریڑھی 14 سال پہلے. بچپن سے میں خواب دیکھتا تھا میں نے اربپتی بننا ہے. تو میں جب وہ ریڑھی لگانے کا نہیں سوچنا کرنا کہ میں ریڑھی لگائی ہوئی تو میرا بنے گا کیا, میں تو ریڑھی لگا کے بیٹھا ہوں. تو کہتا میں دیر رات سوچتا تھا کہ وہ کون سا طریقہ, وہ میں سوچتا یہی تھا کہ میں اربپتی ہوں, میں اربپتی ہوں, میں اربپتی ہوں. جب یہاں میری بات نہیں بنی تو میں اوکھا سکھا ہو کے چلا گیا, باہر کے ملک چلا گیا. باہر کے ملک جا کے محنت کی, دیر رات میرا پلان تھا, سوچتا تھا میں کیا کروں, کریٹیوٹی کرتے کرتے 12 سے 14 سال میں آپ میں میرے پاس اربوں روپے بھی آ گیا, میرے پاس 6-8 کنال کا گھر بھی آ گیا ہے. میرے پاس آیا کہتا بھٹی صاحب خدا میرے پہ اتنا مہربان ہوا ہے, آپ خدا سے کہیں اب کسی اور کو دے دے, میں رج گیا ہوں. میں کیا کہہ رہے ہو؟ کہتا ہے میرے پاس لاہور میں 20-40-50 دکانیں ہیں میری, 2-4 کروڑ کا مجھے کرایہ آتا ہے, دنیا بھر میں میری برانچز پھیلی ہوئی ہیں. میں واقعی مہربان ہوگا, لوگوں کو بتایا کرے کہ جب آپ کو خیال اپناتے ہیں, خیال اپنانے کے بعد محنت کرتے ہیں, پھر ہم اسلامک جب بات چیک اللہ پہ توکل کرتے ہیں تو پھر بندہ کامیاب ہوتا ہے. سیکرٹ فلم کا وہی موضوع تھا کہ اگر آپ کو خیال اپناتے ہیں, خیال اپنانے کے بعد پھر آپ جب اس کو اندر باہر کا تضاد دور کرتے ہیں, پھر کائنات کی قوتیں آپ کا ساتھ دیتی ہیں, پھر جو آپ چاہتے ہیں ویسا ہوتا ہے. اچھا بھٹی صاحب, بڑا خوبصورتی سے آپ نے اس کو بیان کر دیا. اب میں اس طرف آؤں گا جو آپ کا بھی آئی گیس کہ فیوریٹ چیز ہے, روحانی نظریہ, لا آف اٹریکشن کا روحانی نظریہ, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی لائف میں آپ نے اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا, کیا فوائد حاصل کیے, کیا ثمر حاصل کیا, کیا پھل ملا اس کو کرنے سے. تو یہ ساری چیزوں کو نا آپ ذرا ڈیفائن کریں کہ اس کا فائدہ کیا ہوا, روحانی نظریہ کیا ہے اس کا. بڑا اچھا سوال کیا. میں پہلے بھی کئی دفعہ اپنا یہ سیکرٹ بیان کر چکا ہوں, لیکن یہاں میں پھر بولوں گا کہ میں جب میں نے ہوش سنبھالی, میرے اندر ایک بے چینی بےقراری چل رہی تھی. بے چینی بےقراری کیا تھی کہ میں کیا کرنا ہے. میں نے 1 MA کیا, میں نے 2 MA کیا, میں نے 3 MA کیا, میں نے 4 MA کیا, یعنی کہ اور دنیا جہان کی کتابیں پڑھ لی, لیکن میری بے چینی وہیں کی وہیں کھڑی ہے. اچانک میرے پاس نا مجھے نا دیکھیں نا, میرے پاس ایک مجھے کتاب ملی جو روحانی تھی, اسپرچوئلزم تھی. جب میں نے پڑھی, اس میں میرے تاجات کی کتاب تھی, پڑھنے کے بعد اس میں جو انہوں نے کیفیات مشاہدہ لکھے, میں نے کہا میری دنیا تو یہ ہے. یہاں میں یہ وضاحت کر دوں, وہی کتاب 50 ہمارے خاندان کے 100 بندوں نے اور بھی پڑھی, کسی پہ کوئی اثر نہیں ہوا. اچھا, کیونکہ نیچر نے, خدا نے مجھے وہ ٹیلنٹ دیا. میں نے جب پڑھی, میں کہا میں تو صوفیزم کا مسافر ہوں. میں نے کہا میں نے صوفی بننا ہے, اسپرچولیسٹ بننا ہے, میں نے یہ کرنا ہے. جب اب یہ ہو گیا, اب میرا خیال دیر رات میں نے پکا لیا کہ میں نے اس لائن پہ چلنا ہے. اب میں نے وہ خیال پہ نہیں رہا. عام بندہ جو خیال پہ رہتا ہے میں نے صوفی بننا ہے, میں نے صوفی بننا ہے, میں نے صوفی بننا ہے, اس طرح نہیں. میں نے یہ دیکھا بیٹا کہ دنیا میں جو کامیاب صوفی ہیں وہ کرتے کیا ہیں. دنیا میں جتنے بھی صوفی کامیاب ہیں وہ کیا اشغال کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں تاکہ میں بھی کام. میں نے جب ان کو اسٹڈی کیا مجھے سمجھ آ گئی, یہ سارے ذکر اذکار کرتے ہیں, یہ سارے تزکیہ نفس کر کے اپنے جسم کو تکبر سے, غرور سے, شہوت سے, لالچ سے, نفرت سے, ظلم سے صاف کرتے ہیں. یہ سارے کے سارے صوفی تزکیہ نفس کے بعد اپنے وجود کو محبت سے, پیار سے, امن سے, اخوت سے بھر لیتے ہیں. یہ سارے صوفی کائنات میں صرف رب سے پیار کرتے ہیں. یہ سارے صوفی کائنات میں انسانوں کی خدمت کرتے ہیں. لاجک سمجھ آ گئی. اور یہ سارے مراقبہ کرتے ہیں, بالکل. یہ سارے اب سے دم کرتے ہیں, یہ سارے کم کھاتے ہیں, کم سوتے ہیں, کم پیتے ہیں. اب میں نے جب دیکھا نا, میں نے ہوم ورک کیا کیا کہ کامیاب صوفی, میں کامیاب ابھی بھی طالب علم, میں نہیں دعویٰ کرتا کہ میں کامیاب ہوں. لوگ کہیں کہ میں کامیابی کا دعویٰ کر رہا ہوں, میں طالب علم ابھی. لیکن میں نے کوشش یہ کی کہ ایک تگڑا, ایک کامیاب صوفی اگر کامیاب ہوتا تو اس کے پیچھے سفر کیا ہوتا. سمجھ آ گئی. یہ سارے مراقبہ کرتے ہیں, یہ سارے ذکر اذکار کرتے ہیں, سارے تزکیہ نفس کرتے ہیں, کم کھاتے ہیں, کم سوتے ہیں, لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. میں نے پروسیس شروع کر دیا, میں نے پروسیس ذکر اذکار شروع کر دیا. مجھے پسند آیا کہ پھر اس میں سارے صوفی اسم اعظم پڑھتے ہیں. مجھے اسم اعظم اللہ کا نام یا حی یا قیوم ذل جلال کا کام شروع ہو گیا. میں نے پڑھنا شروع کر دیا. اب آپ میرے گاؤں میں جو گاؤں ہے, اس آج تک کوئی وہاں پہ یہ صوفیزم والا تصور ہی نہیں ہے. میرا یعنی کہ دیکھیے جو میری نیچر میں ٹیلنٹ تھا, میں اس لائن پہ آیا. لائن پہ آنے کے بعد اب جو میں نے جب پڑھ رہا ہوں, پڑھی جا رہا ہوں, اب ایک صوفیوں کے ساتھ اگلا ٹارگیٹ کیا آتا ہے کہ وہ صوفی تو بن گئے. اب اگلا ٹارگیٹ ان کا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بندے آئیں, 4 بندے ہیں, ان کی واہ واہ بلے بلے ہو. اچھا, اب نیچر کیا کرتی ہے یہاں پہ, جب آپ نے صوفیزم کا یا کوئی بھی منظر کا راستہ اپنا لیا, نیچر پھر خدا پھر معاشرے کو بتاتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے. حادثاتی طور پہ میرے ہاتھوں 2-4 بندے ایسے ٹھیک ہوئے کہ وہ نا, جس سے نا اللہ نے لوگوں کو بتا دیا کہ اس کے اندر کچھ ہے تو اللہ کرم, ہم تو جلا بنتے ہیں نا. تو میں نے جو میرا اپنے بتانے کا مقصد ہے, جب میں نے لا آف اٹریکشن کو اپنا لیا, اپنانے کے بعد اپنی ٹریمنگ کی.
ٹرمنگ کے بعد الحمدللہ جو میرے حلقے میں دوست مجھے جانتے ہیں سارے، پچھلے 30 سال سے بلا معاوضہ خدمت میں، بلا معاوضہ خدمت یہ کہتے ہیں کہ لوگ بہت سارے نا ٹی وی اسٹیشنوں پہ آ کے یہاں پہ مچھلیاں پکڑتے ہیں، بالکل بندے پکڑے ان کو پیسے لوٹنا شروع کر دیے. الحمدللہ پچھلے 30 سال سے خدمت کا یہ جو ٹوٹا پھوٹا سفر ہے، کوئی پیسہ نہیں، کوئی ہڈن پیسہ نہیں، کوئی کڑائی نہیں، کوئی صدقہ نہیں، کوئی ڈرامہ نہیں، کوئی کہانی نہیں کہ ایسے کر لو ایسے کر لو. میری 6 7 8 کتب سنگے بیلیں چھاپی ہوئی ہیں، کتابوں میں ہر جگہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، اللہ کا نام لیں، اللہ کو مرشد بنائیں، شروع ہو جائیں، لیکن نہ لوٹ مار کریں، نہ لوگوں کو دھوکہ دیں. فراڈ جس دن آپ دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، آپ کا خیال ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح جو عام بندے لوگ ہمارے معاشرے میں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کے میں کامیاب بندے بنے. پہلا کام یہ کریں، خیال کو اپنا لیا، اپنانے کے بعد اس فیلڈ کے سب سے اوپر بندے کو دیکھیں اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا. میں لندن ایک دفعہ گیا تو ایک ڈیوڈ بندہ نام بڑا فیمس ایسٹرولوجسٹ تھا، اس سے گپ شپ ہو رہی تھی. وہاں پہ ٹینس کا بڑا ایک مشہور پلیئر آ گیا، بڑا مشہور پلیئر، میں نام نہیں لوں گا اس کا. وہ آ گیا تو اس نے انٹرویو لینا شروع کر دیا. اس ٹینس کا پلیئر اسے کہتا ہے کہ میں بچپن سے کہتا تھا میں نے ٹینس کھیلنا ہے، میں بچپن سے کہتا میں نے ومبلڈن جیتنا ہے، میں بچپن سے کہتا تھا میں نے فرینچ اوپن یو ایس اوپن جیتنا ہے. تو جب وہ میں دیکھتا تو اس کے بعد پھر میں دیوانہ وار کرتا تھا. میں نے اپنی زندگی میں جو ایسے جتنے بھی لوگ دیکھے ہیں جو شہرت کے اور کامیابی کے آسمان پہ چاند بن کے چمک رہے ہیں، ان سب کے اندر ٹیلنٹ تو تھا. ٹیلنٹ کے بعد اس ٹیلنٹ کو پالش کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ذات کی ٹرمنگ کی. ٹرمنگ کرنے کے بعد لا آف اٹریکشن نے بھی کام کیا، مینیفیسٹیشن نے بھی کام کیا، کریٹیوٹی بھی آئی، پھر وہ نیچر نے سب کچھ دیا بھی. ہم غلطی کیا کرتا، ہمارے بندہ کیا کرتا ہے، لا آف اٹریکشن اپنا لیا، خیال کی طاقت اپنا لی، میں ایسے کروں گا ایسے کروں گا ایسے کروں گا، لیکن اپنے وجود کو اس طرح تیار نہیں کرتا، اپنے اندر وہ کوالٹی نہیں. بزنس اگر بزنس کرنا ہے تو بزنس ایجوکیشن پڑھو بھائی، اسپورٹس مین بننا ہے اسپورٹس ایجوکیشن پڑھو، صوفی بننا صوفیوں کے اتوار دیکھو وہ ذکر کرتے ہیں کیا کرتے ہیں. جب آپ یہ کرتے ہیں پھر آپ کامیاب ہوتے ہیں. اچھا سر، آپ نے صوفیزم کے بارے میں کافی ڈسکس کیا، اس سے ایک سوال میرے مائنڈ میں آیا کہ دیکھیں ایک چیز تو ہم اس کے اوپر سب ایگری کرتے ہیں کہ نیگیٹو پاورز اور نیگیٹو اینٹیز موجود ہیں اس دنیا کے اندر. تو اب آپ ایک سفر پر چل رہے ہیں، لا آف اٹریکشن یا مینیفیسٹیشن، تو ظاہری سی بات ہے آپ کو وسوسے بھی آئیں گے، آپ کے اوپر نیگیٹو اینٹیز حاوی ہونے کی بھی کوشش کریں گی. تو کیا اس سفر پہ نکلتے ہوئے آپ کو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو آپ دوسری طرف بھی نکل سکتے ہیں؟ مطلب دوسری طرف سے مراد یہ کہ آپ نیگیٹو سائڈ پہ بھی جا سکتے ہیں. بڑا اچھا سوال، یہ بڑا اچھا سوال ہے. ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کی بڑی گائیڈنس ہوگی، انہیں بڑی رہنمائی ملے گی کہ سمپل فارمولا، کائنات کا فارمولا کیا ہے. کائنات کا فارمولا کیا ہے کہ اگر آپ کے اندر پازیٹیوٹی ہے تو پازیٹیو قوتیں، پازیٹیو انرجی آپ کے ساتھ منسلک ہو جائے گی. اگر آپ کے اندر نیگیٹیوٹی ہے، حسد ہے، نفرت ہے، غصہ ہے، تکبر ہے، غرور ہے، لالچ ہے، دوسروں کو آگے بڑھنے سے نفرت کیسے بڑھتا ہے، پھر آپ کے ساتھ ٹریجڈی کیا ہوتی ہے، کائنات کی نیگیٹو فورسز آپ کے ساتھ مل جاتی ہیں، پھر شیطانی قوتیں آپ کے ساتھ مل جاتی ہیں، نان مسلم قوتیں آپ کے ساتھ مل جاتی ہیں. جب آپ کے پاس اگر آپ نیگیٹو سوچتے تو نیگیٹو انرجی آپ کی ہم رکاب ہوگی، آپ کے ساتھ ہوگی، پھر آپ کو برے خیال آئیں گے، برے وسوسے آئیں گے، بری چیزیں آئیں گی، برے حادثات ہوں گے. کائنات کا اصول میں اکثر کہتا ہوں تو کائنات سے ڈرو. میں کچھ دوستوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ یار نا، اگر جو بڑے سے بڑا بدماش ہو نا، نہ وہ ایس ایچ او کچھ پیٹ مارتا ہے، نہ وہ ایس پی کچھ پیٹ مارتا. کیوں نہیں مارتا؟ اسے پتہ ہے ایس ایچ او پکڑ دے گا، ایس پی اندر کر دے گا، یا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کوئی گالی نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ اسی طرح میں کہتا ہوں جو نیچر ہے اس کا سسٹم بڑا عدل پہ منسلک ہے. اللہ نے جو سسٹم بنا کے چھوڑ نہیں دیا، اللہ سسٹم بنا کے سو نہیں گیا. اللہ کا سسٹم ہے جسٹس پہ مبنی. یہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر آپ نے اس کائنات میں پازیٹیوٹی بانٹی ہے، اچھائی بانٹی ہے، پیار بانٹا ہے، محبت بانٹی ہے، بھلائی بانٹی ہے، تو نیچر آپ کو پازیٹیوٹی دے گی. اگر آپ نے کائنات میں نفرت پھیلائی ہے، تکبر، غرور، نفرت، کینہ، بغض، حسد، ظلم، جبر، جھوٹ، فراڈ یہ کیا ہے، تو نیچر آپ کو وہ دے گی. کائنات میں دونوں قوتیں ہمہ وقت متحرک ہیں، پازیٹیوٹی، نیگیٹیوٹی. جو پازیٹیو ہوتا ہے، جو خیر بانٹتا ہے، اس کے ساتھ خیر کی قوتیں مل جاتی ہیں. جو نیگیٹو ہوتا ہے اس کے ساتھ نیگیٹو قوتیں مل جاتی ہیں. اکثر لوگ جو ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس کا شکار ہوتے ہیں، اگر دیکھیں نا، وہ دوسروں کی خوشیوں کے اپسٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اس کو وہ کیوں مل گیا، وہ کیوں کامیاب ہو گیا. جب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، ان کے اندر نیگیٹیوٹی اور آتی. پھر اندر ایک اور ہمارے جو دماغ میں بیٹا جو سب سے اہم بات ہے، ہمارے دیکھنے والوں کو سمجھ آئے گی، ہمارے جو کیمیکل بنتے ہیں برین میں، اس میں کارٹیسول ہے، ڈوپامین ہے، سیروٹونن ہے، میلانونن. ایک کیمیکل کیا ہے، سیروٹونن کیمیکل کیا ہے،
وہ خوشی پیدا کرتا ہے آپ کے اندر. جب آپ کسی کو سخاوت کرتے ہیں, جب کسی کی اچھائی کرتے ہیں, جب آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں, وہ ڈوپامن پیدا ہوتا ہے, آپ کے اندر پازیٹیوٹی آتی ہے. جب آپ ذکر اذکار کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, اللہ کی طرف جاتے ہیں, انسان معاشرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, وہ پازیٹیوٹی بڑھتی ہے. جب آپ نفرت میں مبنی کام کرتے ہیں تو آپ کے اندر نیگیٹیوٹی آئے گی, وہ کیمیکل پیدا ہی نہیں ہوگا. کیمیکل پیدا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کا سسٹم بندہ حیران ہو جاتا ہے. کیمیکل کیا؟ اچھائی کرو گے, چیٹی کرو گے, سخاوت کرو گے, سیروٹونن بنے گا, ڈوپامن بنے گا, کورٹیزول کا بیلنس بھی ٹھیک رہے گا. جب آپ برا کام کریں گے تو سٹریس کے کیمیکل بنیں گے. تو جب بندہ اچھائی بانٹے گا تو آپ کی جو انر سسٹم ہے, جو آپ کا برین ہے, وہ پازیٹیوٹی پھیلائے گا, نشر کرے گا. میں کہتا ہوں آپ انسان ایک نشریاتی ادارہ ہے, اس سے نشر ہوتی ہے. اس کی میں مثال اس طرح دوں, بعض کا تو آپ نے نوٹ نہیں کیا, کسی بندے کے پاس آپ بیٹھتے ہیں, اچھی فیلنگ آتی ہے. بالکل. کسی نیک بندے کے پاس بیٹھے اچھی فیلنگ آتی ہے, نماز پڑھتے ہیں اچھی فیلنگ آتی ہے, قرآن پڑھتے ہیں اچھی فیلنگ, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, کسی کو دے کے, کسی کی بیٹی کی شادی کر کے آپ کو اچھی فیلنگ آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ آپ کے اندر پازیٹیو انتظام پیدا آتے ہیں. جب آپ کسی کا راستہ روکتے ہیں, کسی پہ ظلم کرتے ہیں, کر تو لیتے ہیں, اندر سے آپ کے اندر اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ اچھائی کر رہا ہوں, لگا ہوا ہے, انٹینا لگا ہوا کہ میں نے غلط کام کیا, آپ کے اندر نیگیٹو انرجی ہوگی. آپ چاہتے ہیں کہ کائنات میں پازیٹیو اور نیگیٹو انرجی جو ہمیں وقت کام کر رہی ہے, ہم نے اس سے کام لینا ہے, اس کی بلیسنگ لینی ہے. تو آپ کو پازیٹیوٹی اپنانی پڑے گی, اندر کے تضاد ختم کرنے پڑیں گے. اگر آپ نیگیٹو ہیں, اگر آپ غلط چیزوں پہ گھرے ہوئے ہیں تو پھر نہیں ہوگا. پھر آپ وسوسے بھی آئیں گے, شیطان بھی آئیں گے, جادو بھی ہوں گے, ٹونے بھی ہوں گے. کچھ اگر آپ پازیٹیو ہیں, نہ آپ پہ جادو ہوتا ہے, نہ آپ پہ نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, نہ آپ کا راستہ رکتا ہے. پھر نیچر آپ کو خوبصورت دیتی ہے. اگر آپ, جو لوگ دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے خوشیاں بانٹی ہیں. جس نے ڈاک, اللہ کی تقسیم آتی ہے خوشیوں کی آپ کے پاس, پیسے کی شکل میں, ٹیلنٹ کی شکل میں, انعامات کی شکل میں. اگر وہ ڈاک آپ آگے بانٹ دیتے ہیں تو اللہ آپ کو ڈاک دیتا ہے. اگر ڈاک آپ روک لیتے ہیں, اللہ کہتا ہے تو ڈاکیے نہیں چنگا, وہ نیا ڈھونڈ لیتا ہے. تو یہ پازیٹیو انرجی اور نیگیٹو انرجی کا یہ فلسفہ ہے. آپ پازیٹیو بانٹیں گے پازیٹیو ہوگا, نیگیٹو بانٹیں گے نیگیٹو ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. اب ہم لا آف اٹریکشن کے بارے میں ہم نے بڑی ڈیٹیل اور اس کو تفصیلی ہم نے سمجھ لی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس طرف بھی آئیں کہ لا آف اٹریکشن ان اسلام, یہ ہمارا جو مین ٹاپک بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ قرآن و حدیث کو اگر ہم اس کے ساتھ مطلب کنیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں کیا ایسی احادیث ملتی ہیں, قرآن میں کیا ایسی ہمارے اشارے ملتے ہیں جہاں سے ہم لا آف اٹریکشن کی طرف جا سکتے ہیں, اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. بڑا اچھا سوال کیا. میں اسی پہ آنا چاہ رہا تھا کہ جو لا آف اٹریکشن ہے نا, یہ سارے کے سارے لوگ جتنے بھی دیکھ رہے ہیں وہ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ کہتا ہے کہ جیسا میرے سے گمان کرو گے میں ویسا تمہارا رب ہوں. تو مجھے مہربان سمجھتا ہے میں مہربان ہوں, تو مجھے ظالم سمجھتا ہے میں ظالم ہوں, تو مجھے رحمان رحیم کریم مانتا ہے میں رحمان رحیم کریم ہوں, تو مجھے جبار قہار بذل و ممیتو مانتا ہے میں جبار قہار بھی ہوں. تو ہم نے کرنا کیا کہ اللہ کہتا ہے, بڑی پیاری بات کرتا ہے کہ اللہ کی حدیث قدسی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے میں اچھا رکھتا ہوں. اگر میری طرف کوئی ایک بالش بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ بڑھتا ہوں, اور میری طرف کوئی چل کے آتا ہے میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں. اور دوسری بات ہے یقین محکم. جب تک آپ کا یقین نہیں ہے, صوفی درویش اسپرچولسٹ کیوں کامیاب ہے؟ وہ کہتا ہے اب خیر کرے گا, یا آپ اس کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کے کمر پہ تھپکی دیتا ہے, جا تینوں ستے خیرانے, کام آپ کا ہو جاتا ہے. وہ اس راز کو پا جاتا ہے کہ جب آپ رب کے یقین محکم پہ آ جاتے ہیں, رب کی رضا میں ڈھل جاتے ہیں. رب کی رضا میں ڈھلنے کا صوفیزم ہے کیا؟ سر سے پاؤں تک خود کو الہی رنگ میں رنگنا. جب آپ سر سے پاؤں تک خود کو الہی رنگ میں رنگ لیتے ہیں اور ظاہر باطن کے تضاد دور کر لیتے ہیں, اور جب آپ دعا مانگتے, اکثر لوگ سوال کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. میں کہا دعا قبول کب ہوتی ہے؟ جی فلاں پڑھے, فلاں پڑھے, فلاں پڑھے, فلاں پڑھے. میں کہا اگر یہ فلاں پڑھیں گے تو جس کو فالج ہوا وہ کیسے پڑھے گا, جو گونگا وہ کیسے پڑھے گا, جو جانور وہ کیسے پڑھے گا, جس کو پڑھنا ہی نہیں آتا کیسے پڑھے گا؟ رب وہ نہیں ہے جو رازی کو, ابن خلدون کو, یا مولانا روم کو, یا امام غزالی کو, جو اقبال کو, یا شاہ ولی کو مانے گا. رب تو ایک گاؤں کا سادہ بندہ, وہ جو بڑی پیاری مثال ہے بنی اسرائیل کے دور میں, وہ جو کہہ رہا تھا, وہ چرواہا کہہ رہا تھا کہ اللہ تو میرے کولوں میں تمہارے بال سیدھے کروں, تمہیں تمہارے ہاتھ صاف کروں. تو رب دعا کیا کہ جب آپ روزہ رسول پہ جاتے ہیں وہاں پہ آپ دعا نہیں مانگتے, وہاں پہ دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ آپ وہاں کشکول بن جاتے ہیں, آپ کا سر سے پاؤں تک ایک کیفیت میں ڈھل جاتے ہیں, آپ کا رواں آنسو بن جاتا ہے, تب وہ لمحہ ہے. دعا کی قبولیت جب آپ یقین کی انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں. اگر لفظوں کی جادوگری پھر تو سارے پڑھے لکھے لوگ دعا کریں, جاہل بندہ کر ہی سکے. اللہ وہ کہتا ہے کہ سمندر کے اندر پتھر کے اندر کالا کیڑا, میں اس کی حرکت اور ضرورت سے بھی باخبر ہوں. بالکل بے شک. میں اس کی حرکت, حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اللہ میاں میں ایک دن سب کو کھانا کھلاؤں گا. رب کو ہم چھوٹا بنا لیتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ سلیمان تیرے وسو باہر ہے. سلیمان ہمارے حضرت سلیمان وہ بادشاہ جن کو پرندوں پہ, ہواؤں پہ, چرندوں پہ, سمندر ہر جگہ پہ بنتی. آپ نے کہا ٹھیک ہے جی. کتنے دن کھانا لگا کے انہوں نے ہزاروں دیگیں بنائی. تو اللہ نے کہا کھانا بن گیا.
سمندر سے مچھلی آئی, سارا کھانا کھا کے چلی گئی. مچھلی آئی, سارا کھانا کھا گئی. اللہ نے کہا کہ میں اس مچھلی کو روزانہ دیتا ہوں, ہاں تو ساری زمین پہ سارے انسانوں کو تو بعد میں دے گا, تو یہ کر, تو پہلا کام یہ کرنا ہمارا یہ کہ اللہ نے جو کہہ دیا کہ جیسا میرے سے گمان کرو گے. صوفی درویش اسپرچوئلسٹ کیوں لا آف اٹریکشن پہ کامیاب ہوتا ہے؟ یہ متوکل لوگ تقوی والے کیوں کامیاب ہوتے ہیں؟ رضا باللہ والے کیوں کہتے ہیں رب جو کر رہا ٹھیک ہے. میاں محمد نے بڑی پیاری بات کی ہے, جنہ دکھاں تے دلبر راضی انہاں تو سکھ وارے, جنہ دکھاں تے دلبر راضی انہاں تو سکھ وارے, دکھ کبور محمد بخشا راضی رہن پیارے. جب رب کوئی آزمائش لے آئے, جب کوئی مشکل لے آئے, تو وہاں بھی اسی طرح رہنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, اللہ کہتا ہے کہ جب تو مجھے بار بار پکارتے ہو, میں تمہاری پکار سن کے تمہاری وہ مسئلہ حل کر دیتا ہوں, تو یوں بن جاتے ہو جیسے مجھے جانتے ہی نہیں. یعنی کہ ہم نے اللہ کو کام کے لیے رکھا ہوا ہے. ہم نے جب شکر لائیں گے اپنی, اللہ کہتا ہے میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں. اسلامی لا آف اٹریکشن کیا ہے؟ رب پہ توکل کرنا ہے, یقین کرنا ہے اور شکر لانا اپنی. شکر کیا کچھ بھی نہیں, ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں, واش روم جاتے ہیں, لوگ واش روم جا نہیں سکتے, لوگ پاف لگاتے ہیں سانس نہیں لے سکتے. لوگوں کی پرابلم کیا ہے؟ کوئی چیز نمک لکھا ہے تو الرجی ہو جاتی ہے. لاہور کی بہت بڑی چین ہے ہوٹلوں کی جو بڑے اس کی اسپیڈ سے پھیل رہی ہے, اس سے ملا مجھے کہتا میں کہ اس نے بہت سارے چکن چیزیں منگا لی, میں کھاؤ, کہتا ہے میں چکن کی چیز کھا ہی نہیں سکتا. ہم کتنی فراوانی سے اللہ کے انعام کھاتے ہیں. رب پہ یقین, توکل, شکر کہ اللہ تو نے میرے پہ پہلے ہی بڑے کیے ہیں. اس کے بعد پھر جب ہم گمان کریں گے میرا رب میرے پہ مہربان ہے, رب پھر آپ پہ برسات کر دیتا ہے. جب ہم اپنی زندگی میں یہ لے آئیں گے, شکر لے آئیں گے, توکل لے آئیں گے, رضا باللہ ہو جائیں گے, تو پھر ہمیں لا آف اٹریکشن بھی ملے گا, پھر ہمیں کامیابی بھی ملیں گی, اور پھر اللہ ہماری مدد بھی کرے گا. اور جو پھر جو باقی لوگ کہتے ہیں کہ نیچر اور کائنات کا سسٹم کام کرتا ہے, یہ سارا کائنات کا سسٹم رب کے حکم پہ چلتا ہے. سیانے لوگ پتہ کہتے رب نو مانگ, رب نو مل گیا سارے سسٹم مل جان گے. سیانے لوگ کام کرتے جنہوں رب مل گیا انہوں سب کچھ مل گیا. تو جب کائنات کا ہمیں لا آف اٹریکشن پہ ہمارے جو جدید لوگ ہیں وہ خیال میں لگے ہوئے ہیں, وہ لا آف اٹریکشن ہے کس کا؟ کائنات کس کی ہے؟ یہ مخفی کفتے کس کی ہیں؟ مجھے بے شمار ایسے لوگ ملے تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کی نالج کے لیے. وہ کہتے ہیں میں مٹی نو ہاتھ پاؤں سونا ہوتا, رب میرے تے راضی ہے. میں کسی ویران پلازے میں چلا جاؤں, پلازا آباد ہو جاتا ہے, میں بنجر زمین لوں اگنی شروع ہو جاتی ہے, تو کہتا ہے میں کہتے ہیں رب دی میرے تے, میں جنوں ہاتھ لانا سونا, بندہ پارس بن جائے. پارس کون ہوتا ہے؟ سونے کو ہاتھ لگ گیا سونا بن گیا. تو وہ کیفیت لانے کے لیے رب پہ یقین کرنا ہے, توکل کرنا ہے, شکر ادا کرنا ہے, پھر رب کی قوتیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں. اور اکثر لوگ غلطی کیا کرتے ہیں, کچھ عرصہ کامیابی ملی, نہیں ملی تو شکوے کہتے شروع ہو گئے, سانو رب نے ویشالی پیدا کرتا ہے. میں بالکل وہی پوچھنا میں چاہ رہا تھا کہ جس طرح ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اس میں اعظم کا ورد کرتے ہیں اور کچھ دن بعد ہی کہتے ہیں کہ جی ریزلٹس نہیں آ رہے ہیں. اس طرح لوگ لا آف اٹریکشن کی طرف آنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور کچھ دن بعد کہتے ہیں ہمیں ریزلٹس نہیں مل رہے. لا آف اٹریکشن جب پھر میں جہاں کلیئر کروں گا, لا آف اٹریکشن تب کامیاب ہوگا جب لا آف اٹریکشن جو آپ نے ڈیمانڈ کی, جو خیال آپ نے سوچا ہے, اس خیال کو حقیقت کا روپ دھارنے کے لیے, کائنات کی مخفی قوتوں سے مدد لینے کے لیے, جو آپ نے سوچا, جب تک اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا نہیں کریں گے وہ لا آف اٹریکشن آپ پہ کام نہیں کرے گا. جب تک تیاری نہیں کریں گے, اپنی ٹرمنگ نہیں کریں گے, وہ جو دماغ کا ہتھیار ہے, دماغ کو بدلنے والا فارمولا, میڈیٹیشن نہیں کریں گے. میڈیٹیشن سکھاتی کیا ہے؟ اپنے اچھی بری چیزیں. تو جب ہم یہ ساری چیزیں سیکھ لیں گے, رب کو یہ مان لیں گے اس کائنات میں ایک جو پتا گر رہا ہے اس سے بھی رب باخبر ہے. جب یقین محکم پا لیں گے, جب رب پہ تقویٰ پا لیں گے, تقوی پہ آ جائیں گے, شکر گزاری میں آ جائیں گے, اور ہر چیز رب سے ہونے کا گمان اپنا لیں گے, اور جو کچھ نہیں ہو رہا بھی رب کی, تو پھر ہم کامیابی حاصل کریں گے. اگر ہمارے اندر یہ گمان نہیں ہے, ہمیں یہ سسٹم پہ, کائنات کی قوتوں پہ, مخفی قوتوں پہ جائیں گے, پھر ہم کامیاب نہیں ہوں گے. جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے, میں بہت سارے لوگوں سے ملا, انہوں نے جب خیال اپنایا, خیال اپنانے کے بعد اپنے اندر چینجز لائے, چینجز لانے کے بعد کوشش کی, پھر رب بڑی پیاری بات کرتا ہے, جتنی کوشش کرو گے اتنا تمہیں دوں گا. وہ تو کہتے ہی نہیں میں نہیں دوں گا. رب کا جسٹس, میں اکثر کہتا ہوتا ہوں, بہت سارے لوگ ہمارے یہاں, میں ایک مثال دوں گا, امیر لوگ سارے نا ہر جمعہ جا کے پڑھتے ہیں خانہ کعبہ مسجد نبوی, پڑھنا بڑی سعادت کی بات ہے, اللہ سب کو توفیق دے. لیکن جو ماڑا بندہ اس کی دعا نہیں وہ سنتا, وہ تو یہاں اس کی بھی سنتا ہے. اس کا مطلب ہے اگر رب ان جگہوں پہ سنتا ہے اور کسی غریب کی جھوپڑی میں مسلے پہ بیٹھے بندے کی نہیں سنتا, تو رب تو عادل ہی نہ ہوا. رب کا عدل کیا ہے کہ گاؤں کی کچی مسجد, کچے گاؤں جھوپڑی میں, کٹیا میں, کسی کچے مکان میں بیٹھا ایک پاک باز آدمی اگر دعا کر رہا, رب اس کی اسی سنتا ہے. ایک اور غلطی ہم بڑی کرتے ہیں, اکثر ہم کہتے ہیں جی بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے, بسم اللہ پڑھ کے. اگر رزق حلال حرام پڑھا 100 دفعہ پڑھ لو بسم اللہ, بالکل آپ 100 دفعہ پڑھ لیں. پج بڑھنا مندر مسیتی اپنے اندر تو بڑے نہیں کدی.
تو پج پج مکے مدینے جانا چاہیے. میں پھر کہتا ہوں یہ سعادت کی بات ہے, ہماری آنکھوں کو سرما وہاں کی خاک ہے, لیکن ہمیں رزق حلال کی طرف جانا چاہیے, خدا کے احکامات کو اپنے جسم پہ طاری کرنا چاہیے, اور اپنی نیگیٹیوٹی, شیطانی اور نفس کو اس کو صاف کرنا چاہیے. جس نے باطن کو دھو لیا, جس نے اندر کو صاف کر لیا, وہاں پہ رب کا نور بھی آتا ہے, پھر وہ بندہ خود کن فیکون ہو جاتا ہے. وہ بندہ پھر نہ خود کہتا ہے کہ میرے تو بارشیں ہی ہوئی جا رہی ہیں, وہ ڈر جاتا ہے کہ اللہ میاں میں اتنا ہو گیا ہوں. لیکن باجی بسامی نے بڑی پیاری بیٹا بات کی, کہتے کہ پہلے 20 سال میں وہ کرتا رہا جو رب کہتا رہا, جو رب نے کہا پہلے 20 سال میں نے وہ کیا, آخری 20 سال اب میں جو کہتا ہوں رب وہ کرتا ہے. لا آف اٹریکشن کا یہاں پہ جمع ہو گیا نا, کہ پہلے 20 سال جو رب نے کیا سینا, نماز, عبادت, روزہ میں اب بھی کرتا ہوں, میں نے ویسے ہی کیا. اپنے جسم پہ اپنے شیش ناک جو بیٹھا دماغ میں, اس پہ رب کے قانون لاگو کر دے. کہتے اب پہلے 20 سال تو میں رب کرتا رہا, اور جو میں کہنا رب کرتا ہے. رب کب کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے جب تم میرے بن جاتے ہو پھر تم نہیں رہتے, تمہارا ہاتھ میرا, تمہارا چلنا میرا, تمہارا بولنا میرا. آپ رب کو اپنا لیں, رب کی تعلیمات کو اپنے جسم پہ لاگو کر لیں, اندر کا شیطان مار کے زہر باطن تضاد دور کر لیں, تو آپ لا آف اٹریکشن بھی اپنا لیں گے, آپ کن فیکون بھی ہو جائیں گے, آپ کا ہر خیال حقیقت کا روپ دھارے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. اچھا, ایک اور چیز آتے ہیں, اگر ہم اپنی ڈیلی لائف کے اندر آتے ہیں, اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں, تو جو شادی شدہ لوگ ہیں, جو کپلس ہیں, مطلب ان کے آپس میں نوک جھوک چلتی رہتی ہے, تو کیا لا آف اٹریکشن کے تھرو ہم اپنے رشتے بھی بہتر کر سکتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ ہو, ماں باپ کا ہو سکتا ہے, بہن بھائیوں کی ناراضگیاں ہو سکتی ہیں, چاچے بھتیجے کی ہو سکتی ہیں. تو کیا لا آف اٹریکشن سے ہم ان مسائل کو بھی, اور اپنے گھریلو جو مسائل ہیں ان کو بھی حل کر سکتے ہیں؟ میں نے یہ بڑا اچھا بیٹا آپ نے سوال کیا, کیونکہ میرا لوگوں سے روزانہ پڑھتا ہے, لوگ بہت سارے میرے پاس آتے ہیں, تو میں بچوں کو ایک تعلیم دیتا ہوں. تو میں بیٹا تمہاری شادی ہو رہی نا, تسبیح کریں گی, ذکر اذکار کریں گی, ذکر اذکار کے بعد جب ان کی شادی قریب آتی ہے کہ انکل کو مجھے نصیحت دیں, میں کہا بیٹا تم نے کام کرنا ہے, جب تم کسی گھر میں جاؤ گی نا, وہاں ہر بندہ تمہیں دوربین لگا کے بیٹھا ہوگا, تمہیں واچ کر رہا ہوگا. تم نے پتر پہلے 6 مہینے کچھ نہیں کرنا. وہ جو بات میں نے کی نا باجی بستامی والی, جب 6 مہینے تم نے کچھ نہیں کرنا, تمہارے مزاج کے خلاف بات ہے, تمہاری حمایت میں ہے, تمہاری دجی ہے, تم نے کچھ نہیں کرنا. اس طرح دلہا بھائی جب میرے پاس آتے ہیں, سارا آپ کی دعا سے میری شادی ہو, میں کہا پتر گل سن, ایک نئی لڑکی اپنی تمہاری زندگی میں آ رہی ہے, تم نے پہلے 6 مہینے اس کو آبزرو کرنا, اس کو نہ تنگ نہیں کرنا, کہ چھوٹے موٹے رہ دور کرنا ہے. 6 مہینے جب ایک دوسرے کو, میں کہا اس کی نا برائیاں نہیں دیکھنی, اس کی اچھائیاں دیکھنی ہے. انسان ہے, نیچر ہے. جب ایسے اور 6 مہینے بعد دونوں لڑکی پتہ کہتی ہے انکل جی مجھے اب عادت پڑ گئی, میں اب بولتی ہی نہیں. بندہ بھی کہتا ہے یار مجھے عادت پڑ گئی, مجھے بولتا ہی نہیں. تو ہم نے کرنا کیا, رشتے نبھانے کا ایک آرٹ ہے. جب کوئی آپ کی یہ شادی شدہ لائف شروع ہوتی ہے تو پہلے 1.5 سال بڑی لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں, ہر بندہ چوں 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 کر رہا ہوتا ہے. دوسری بات, لو میرج دنیا میں کیوں کامیاب ہے, دونوں پوزیشن, ڈومینیشن, اگریشن کے مریض ہوتے ہیں, دونوں کہتے ہیں ٹھا 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 ٹھا. دنیا میں 90% شادیاں لو میرج کی, لیکن وہی بندے سارا زمانہ چھوڑ کے گھر سے بھاگ کے شادی کرتے ہیں, 3 مہینے بعد کورٹ میں کھڑے ہو کے طلاق لے رہے ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں روزہ کام ہے. وہی بندے جو ماں باپ کو گولی مار کے کہتے ہیں جانا ہے, وہی اپنے خامد بیوی کو گولی مار رہا ہوتا ہے. مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے یہ کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی بیوی کے اندر باہر والی عورتوں کی وہ جو ادائیں ڈھونڈتے ہیں, اور بیوی اپنے بندے کے اندر دوسرے مردوں کو ڈھونڈتی ہے. بندے اور بیوی کی جو موجود نعمتیں ہیں, جو موجود خوبیاں, جب ان کو ہم اپنا لیں, اور پھر وہی بات صبر شکر والی تک کہ پھر جب ہم اپنا لیں, اس کی اچھائیاں اپنا لیں, پھر وہ لائف شاندار ہو جاتی ہے. پھر برداشت کرنے کا, پھر دوسرے کو نا اچھائی معاف کرنے کا درگزر جو جب آپ سیکھ لیں کہ یار یہ معاف کرنا ہے, اور دوسری کی اچھائیوں کو جب ہم دیکھیں گے تو پھر میاں میں بھی ریلیشن بھی ٹھیک ہوں گے. اچھا سر, یہ تو آپ نے بتا دیا, کافی سارے عامل بابا ہوتے ہیں. یہ میں لائٹر نوٹ پہ ایک تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں آڈینس کے لیے بھی. ہمارا ویسے تو بڑا سیریس پروگرام ہوتا ہے, لیکن ہوتے ہیں ایسے جادوگر بھی ہوتے ہیں کہ 40 دن میں محبوب آپ کے قدموں میں. تو اگر کوئی اس طرح سے اپنے کسی محبوب کو پانا چاہ رہا ہے اچھی نیت سے, لوگ ہوتے ہیں شادی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, مسئلے مسائل بن رہے ہوتے ہیں, تو کیا وہ لا آف اٹریکشن کے تھرو کوئی اپنی ہیلپ کر سکتا ہے جائز طریقے سے؟ بیٹا جتنا میں نے نا لا آف اٹریکشن کو میں اس چکر میں کامیاب ہوتے دیکھا, میں نے کام ہی دیکھا ہے. میں جب روحانیت میں نیا آیا نا, تو میں ایک بابا جی کے پاس گیا, میں کہ میں نے روحانیت سیکھنی ہے. بابا مجھے کہتا ہے میرا نشانہ پکا. وہ بات وہی میڈیٹیشن رکھنے والی ہے. میں کہ بابا جی تھوڑا نشانہ میں کس طرح پکاؤں؟ کہتا پتر جب تک میرا نشانہ نہیں پکائے گا تو روحانیت نہیں سیکھے گا. میں کہا کیا نشانہ؟ کہ میرا چہرہ پکا بس. میں کہ نہیں آتا. پھر کہتا کسی کڑی کا پکا لو, سوکھا پکتا ہے. میں کہ کیا؟ کہتا کسی کڑی سے پیار کر. میں کہا مجھے کسی سے پیار ہے ہی نہیں. کہتا جب تک تو اپنے سسٹم کو ارتقاء پہ, یکسوئی پہ, ایک نقطے پہ لے کے نہیں جاتا,
تو کامیاب نہیں ہوتا. تو ٹیلی پیتھی تب سیکھے گا جب تو ایک نقطے پہ آ جائے گا. میں کیا کروں؟ اب میں یہاں پہ راز کھولتا ہوں, میں نے زندگی میں کبھی راز نہیں بتایا. میں بری میں کام کرتا تھا, تو میں بابا جی کہنے پہ نا کہ ہمارے ایک لڑکی وہاں کام کرتی ہے, اس کا نا نشانہ پکانا شروع کر دیا. حالانکہ مجھے بابا جی کا حکم تھا کہ تو پتر نشانہ پکانا ہے. میں کہوں کہ بابا جی مجھے آپ روحانیت سکھائیں, کہتا ہے روحانیت باز آئے گی. مجھے بعد میں سمجھ آئی وہ میرے سے میڈیٹیشن, ارتکاز, یکسوئی وہ سکھا رہا تھا. اب میں نے رات کو بیٹھ کے نا, مجھے انہیں تسبیح بھی بتائی, میں نے اس کا نشانہ پکانا شروع کر دیا. نشانہ پکائی جا رہا. یقین کرے ابھی 40 دن نہیں ہوئے تھے, ایک دن نا میں دوپہر کا وقت تھا, میں بیٹھا ہوا تھا, ایک نا خرگوش ہمارے اندر داخل ہوا چھوٹا سا, اس کے پیچھے وہی لڑکی داخل ہوگی. میں حیران ہو گیا, میں کیا بھی نہیں اندر آ گئی نا, تو اس نے چلاکی اس نے یہ کی کہ آج کل تو زمانہ بڑا تیز رفتار ہو گیا, کھل گیا. وہ نا خرگوش نے چھوڑا, خرگوش کے پیچھے دوڑتی تاکہ لوگ پوچھے میں خرگوش کے پیچھے جا رہی ہوں. خرگوش میرے اس کو پکڑتے اندر آ گیا, اندر آ کے خرگوش پکڑ لیا. میں جاؤ اب, کہتی 3 راتوں سے تم میرے خواب میں آ رہے ہو. لا آف اٹریکشن, نشانہ, کیوں مجھے خواب میں آ رہے ہو؟ میں حیران ہوں. میں کہا دیکھو بیٹا, کہتا آپ مجھے بیٹا کہہ رہے ہو, روزانہ میرے خواب میں آتے ہو. مجھے بیٹا کہہ رہے ہو, تو میں کہا میری بیٹی ہو, میری بہن ہو, یہ ویسا ویسا ہے. تو یہ اس کے بعد پھر میں نے اور لوگوں کو بھی دیکھا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے فلاں حب کا عمل کرنا ہے, فلاں محبت کا عمل کرنا ہے, لیکن جب تک آپ ارتکاز یکسوئی کے ساتھ نہیں پڑھتے, سارے حب کے عمل آپ کتابیں پڑھ لیں زیرو ہو جاتی ہے. اگر آپ ارتکاز جانتے ہیں, یکسوئی جانتے ہیں, وہ خیال کی طاقت جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, اگر آپ اس نقطے کو پا لیتے ہیں, نشانہ پکا لیتے ہیں, محبوب آپ کے قدموں میں ہوتا ہے. پھر بہت بہترین سر, آپ نے بہت اچھا بڑا مزے کا واقعہ بھی آپ نے شیئر کیا. سر آخر میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اپنے دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں لا آف اٹریکشن کے حوالے سے, لا آف اٹریکشن ان اسلام کے حوالے سے, یا کوئی بھی اس کے ریلیٹڈ کوئی چیز ہو, اپنے دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں. بڑی اچھی بات کی. ہمارے جو ساری نوجوان نسل ہے, میرا پہلے دن سے یہی پلان ہے کہ میں کسی طرح لوگوں کی سکھ بانٹ سکوں, کسی کی زندگی میں خوشی لا سکوں, کسی کی زندگی کو کامیاب کر سکوں. مینیفیسٹیشن آپ نے کر لی, اگلا لمحہ آپ کا آئے گا لا آف اٹریکشن کر لی, پھر جو چیز کریٹ ہوتی ہے پھر وہاں پہ آپ آئیں گے چیز بننی کیسی ہے. دوسری بات, آپ نے کوئی ٹارگیٹ اپنا لیا, ٹارگیٹ اپنانے کے بعد دیکھیں کہ میری ذات کے اندر کون سی کمیاں ہیں, ان کو آپ نے ٹرمنگ کر لی, کانٹ چھانٹ کر لی, جیسے حجام کرتا ہے, کر لی. کرنے کے بعد دیکھیں کہ اس فیلڈ کا جو کامیاب ترین بندہ تھا, اس کے شب روز کیسے تھے, وہ دیکھ لیا آپ نے. اس کے بعد پھر اللہ کے ذکر اذکار ایسے ہیں جو بے شمار ذکر اذکار ہے. جب ہم ذکر اذکار کرتے ہیں, اس میں کوئی اور ذکر اذکار آپ کو نہیں آتا, سمپل یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام, یہ اسم اعظم ہے جس سے خدا کی کن کی پاوریں آتی ہیں, آپ ان کو اپنا لیں. اور اگر آپ دنیاوی شہرت چاہتے ہیں تو یا عزیز ہو یا سلام ہو یا اللہ اپنا لیں. تو آپ اگر آپ جادو ٹونے کی بیماری کا شکار ہے تو یا رقیب ہو یا حفیظ ہو اپنا لیں. اگر آپ کو پیسہ چاہیے یا رزاق ہو یا باسط ہو اپنا لیں. اور ساتھ اس خیال کو اگر آپ اپنا لیتے ہیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کائنات کی مخفی قوتیں آپ کے ساتھ ہوں گی, اور آپ اپنے متعلقہ شعبے کے آسمان پہ چاند بن کے چمکیں گے. اور پھر جو آپ کہیں گے ویسے ہوگا, لیکن اس وقت ممکن ہے جب آپ رب کو رب مان لیں گے, رب کو اسلامک ٹچ سے اس کے تقوی پہ آ جائیں گے, توکل پہ آ جائیں گے, شکر کو اپنا لیں گے. یہ چیزیں آج جب آپ کی لائف میں آ جائیں گی, یقین کریں کن فیکن کی چھڑی آپ کے پاس ہوگی. آپ جدھر جائیں گے, جہاں جائیں گے, جو سوچیں گے وہ ہوگا. لیکن اس سے پہلے آپ نے اپنے اندر کے گند کو صاف کرنا ہے. صاف کرنے کے بعد رب کو ماننا ہے, آقا کریم کی شریعت کو ماننا ہے, پھر آپ جو بھی چاہیں گے ویسے ہی ہوگا انشاءاللہ. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر بھٹی صاحب سے اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں, اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. تھینک یو سو مچ بھٹی صاحب.